नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम मजीद। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना नबिय्यी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, जिसका तर्जुमा ये है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत आई है। अजीम रहनुमा डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने कि पाकिस्तान का ख्वाब देखा और मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया, उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी का हवाला देते हुए दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत बयान की है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल की बसीरत और दूर अंदेशी की तारीफ़ करते हुए जब लोगों ने उनसे पूछा कि वो ना तो किसी मदरसे में पढ़े हैं और ना ही दरस निज़ामी की तालीम हासिल की है, तो उन्हें अल्लामा क्यों कहा जाता है। आपने पूछा कि वाकई मैंने कोई आलिम फाजिल का कोर्स नहीं किया, लेकिन बात असल में कुछ और है, और कहा कि दुनिया की मुझे ये इज़्ज़त देना और मेरे कल्बो रूह की ये ताज़गी सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क और मोहब्बत की बदौलत है, और ये सब तब मुमकिन हुई जब मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। दुरूद पाक का ये विर्द बढ़ता गया और मैं इस तादाद को महफूज करता गया, लाख 2 लाख, और ऐसे ही जो आगे बढ़ता गया, अल्लाह ताला मेरे दिमाग को, मेरे दिल को, मेरी रूह को रोशन करता रहा। और जब मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर 1 करोड़ दुरूद पाक मुकम्मल किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा नाम रोशन कर दिया। लोगों के दिलों में मेरी इज़्ज़त बैठ गई और मेरे कलाम में ऐसा असर हुआ कि अल्लाह अल्लाह, जब कलाम लिखने बैठता तो अल्फाज बारिश की तरह उतरते। इसके बाद अल्लामा इकबाल दुरूद पाक तवातर से पढ़ते रहे। ये राज अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में लोगों पर ज़ाहिर फरमा दिया था। सूरत अन-नमल, जो कि पारा नंबर 19 में शामिल है, इसका मुख्तसर तारुफ हासिल करेंगे। इस सूरत के दूसरे रुकू की चौथी आयत में नमल का ज़िक्र आया है और इस सूरत का नाम इसी से माखूज़ है। इस सूरत में अन-नमल का ज़िक्र आया है। मज़मून और अंदाज़ बयान मक्का के दौरे मुतवस्सत की सूरतों से पूरी तरह मुताबिकत रखता है और इसकी तायीद रवायात से भी होती है। इब्न अब्बास और जाबिर बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि पहले सूरत शुरा नाजिल हुई, फिर अन-नमल, फिर अल-कसस, और साबक सूरत में यह हकीकत वाज़ेह फरमाई गई है कि ये कोई शायरी नहीं है कुरान पाक, बल्कि अल्लाह ताला का उतारा हुआ कलाम है। लेकिन जो लोग इस पर ईमान नहीं लाना चाहते, वो इसके अंदाज का मजाक उड़ा रहे हैं, और उनका मुतालबा ये है कि कुरान पाक उनको जिस चीज़ से डरा रहा है, जब तक वो उसको देख नहीं लेंगे तब तक उस पर ईमान नहीं लाएंगे। और अल्लाह ताला ये चाहता है कि दावत को अजाब देने की बजाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको झुटलाने वालों को तारीख से सबक हासिल कर लेना चाहिए। इस सूरत में ये वाज़ेह फरमाया गया है कि इस किताब को अल्लाह ताला ने हिदायत और बिशारत बनाकर नाजिल फरमाया है, लेकिन इस पर ईमान वही लोग लाएंगे जिनके दिल आखिरत के खौफ से डरते हैं। जो लोग इस दुनिया के ऐशो आराम में मगन हैं, वो इन मशागिल में ही रहना चाहते हैं। वो इस कदर मसरूफ़ हैं कि अब कोई नेमत इन पर असर अंदाज नहीं होती। पिछली सूरत में
بحث کی بنیاد صفات الہی میں سے صفات عزیز رحیم پر رکھی گئی تھی، جبکہ اس صورت کی بنیاد حکیم و علیم پر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اپنے رب حکیم کو علیم پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ ان کو اچھے انعام سے سرفراز کریں گے۔ آیات 1 تا 6 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ سورت کی تمہید ہے جو سورۃ البقرہ سے ملتی جلتی ہے، اور اس میں یہ بیان ہے کہ یہ قرآن بجائے خود نہایت واضح اور عقل و دل کو اپیل کر لینے والی کتاب ہے، لیکن جو لوگ آخرت کو نہیں ماننا چاہتے وہ لاکھ سمجھانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ جن سرگرمیوں میں ہیں، شیطان نے ان کے لیے وہ خوشنما بنا دیے ہیں اور وہ گویا نگاہ ہی نہیں رکھتے، اس طرح سے بھٹکتے پھریں گے۔ آیات 7 تا 14 میں فرمایا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا حوالہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، لیکن فرعون نے اس قوم کا یقین کرنے کے بجائے یہ کہا کہ یہ خدائی نشانیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو قبول نہیں کیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ آیات نمبر 15 تا 44 میں اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کا ذکر ہے۔ نعمتیں پا کر وہ اندھے نہیں ہو جاتے کہ جتنا ہی ان نعمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے اتنا ہی ان کی عاجزی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ان میں سے بعض کا حوالہ دیا گیا ہے، جن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت و جاہ اور حکمت و سائنس میں سے جو کچھ ان کو عطا کیا وہ کسی اور کو نہیں بخشا، لیکن انہوں نے ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کا فضل جانا اور یہ حقیقت ہمیشہ ان کے لیے پیش نظر رہی۔ نیز یہ کہ ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ اس کے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا نہیں۔ آیات 45 تا 53 میں مفسدین فی الارض کو واضح کرنے کے لیے قوم سمود کی مثال کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان کے فساد فی الارض کا ذکر ہے کہ صورت میں ان کی مزید وضاحت ہوئی ہے، اور ان کی جمعیت بہت بھاری تھی، ان کے جنگجو قبائل تھے اور برابر جنگ و فساد میں سرگرم رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن یہ ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوا کیونکہ انہوں نے اثر قبول نہ کیا بلکہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان منافقین کی پر شوکت تعمیرات جن پر کہ وہ ناز رکھتے تھے کھنڈروں کی شکل میں بدل گئیں۔ یہ قریش کی عبرت کے لیے موجود تھے۔ آیات 54 تا 58 میں قوم لوط کی سرگزشت اور عروج و زوال کا حوالہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے اخلاقی فساد کی اصلاح کی کوشش کی اور ان کے لیے برے انجام سے ڈرایا، لیکن یہ بات سننے کی بجائے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہیں نکال کھڑا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ لوگ پارسا نہیں تھے اور وہ نصیحت کرنے کے لیے تیار نہ تھے، چنانچہ ان پر بھی خدا کا عذاب آیا جس نے کہ ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور جن کے آثار پر سے قریش کو اکثر گزرنے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ آیات 59 تا 68 میں اس کائنات کی گو نہ گو نشانیوں اور نعمتوں میں سے ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا گیا ہے کہ کس چیز کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے منسوب کر سکتے ہو؟ جب تم نہیں کر سکتے تو پھر غیر اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہو، اور اس کے بل پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ آخر میں اس بات کی طرف اشارہ کہ جہاں تک شرک اور شرکاء کا تعلق ہے ان کے حق میں تو یہ دلیل تم پیش نہیں کر سکتے، لیکن آخرت کے معاملے میں تو تذبذب کا شکار ہو، اور یہی ان کی سرکشی کا سبب ہے۔ آیات 69 تا 93 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے حال پر غم نہ کرو اور ان کی ہوشیاریوں سے پریشان نہ ہو۔ اگر یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ جو مہلت ملی ہوئی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے شامت اعمال کو نہ بلاؤ، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہیں سنتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مردوں اور بہروں کو سنانا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر دیں کہ مجھے اس قرآن کے سنانے کی ہدایت ہوئی ہے، اور جو اس پر ایمان لائے گا اس کا نفع اسی کو پہنچے گا۔ سورہ النمل کی مزید وضاحت یوں ہے کہ نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ قرآن پاک کی حقانیت، مسلمانوں کی صفات اور انبیاء کے احوال دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے توحید پر دلائل دیے گئے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیاں سورۃ النمل میں بیان کی گئی ہیں، اور حیات بعد از موت کا ذکر ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سمجھ آتی تھیں، اور انسانوں کے لشکر قواعد کے مطابق، جنات اور انسانوں کے لشکر قواعد کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حشرات الارض کی بات کو بھی سمجھ سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک ہدہد نامی پرندہ تھا۔ ایک روز جب کہ سب لوگ موجود تھے، ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں موجود، تو بتایا گیا کہ وہ آج یہاں موجود نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ مقررہ وقت پر نہ آیا۔ ہدہد واپس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں ایک ملک میں گیا تھا، اور وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے، جو کہ تقریباً 80 گز لمبے اور 40 گز چوڑے تخت پر بیٹھتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت سے کہو کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، وگرنہ ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ ہدہد جب پیغام لے کر پہنچا اور سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر دیا، تو ملکہ بلقیس اس وقت وزیروں اور مشیروں کے ساتھ امور سلطنت پر بات کر رہی تھی۔ ہدہد نے جا کر ملکہ بلقیس کی جھولی میں سلیمان علیہ السلام کا خط پھینکا۔ ملکہ نے اٹھا کر پڑھا اور ڈر گئی۔ وزیروں سے مشورہ کیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں بہت سا سامان حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھجواؤں گی۔ اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ ایک بادشاہ ہیں، اور اگر قبول نہ کیا تو وہ ایک نبی ہیں۔ اور اس نے وزیروں کے مشورے پر عمل نہ کیا کہ جنگ کی جائے۔ چنانچہ اس نے جب اپنا سامان بھیجا تو ہدہد پہلے ہی پیغام لے کر آ چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھے کیا سامان بھیجے گی؟ میرے رب نے مجھے پہلے ہی مال و مال فرمایا ہوا ہے۔ اب اس کے آنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا فرش بچھاؤ جو کہ دریا کی طرح محسوس ہو، جس میں کہ مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک جن نے کہا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ملکہ بلقیس سے آنے سے پہلے اس کا تخت لا سکتا ہے، تو ایک جن نے کہا کہ میں لے کر آ سکتا ہوں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت و تاج حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جب ملکہ آئی تو راستے میں اسے دریا محسوس ہوا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ وہ اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے آگے بڑھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلتی آؤ، راستے میں کچھ نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس اس پر شرمندہ ہوئی اور کلمہ گو ہو گئی، اور تمام عمر کے لیے تابع دار ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ قرآن پاک نے لکھا ہے۔ پھر آیت نمبر 47 سے قوم لوط کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے بدشگونی کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدشگونی اور نحوست اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 54 سے ایک بار پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی اور تباہی اور بربادی کا ذکر ہے۔ سورۃ النمل کے بارے میں یہی تفصیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔